जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुसअब नदवी साहब से, मुफ्ती याकूब साहब से, मुफ्ती निसार साहब से कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब कासमी को अपने साथ स्टेज पर लेकर के आएँ। आज ये जो दो बच्चे हैं जिनकी दस्तारबंदी होनी है, ये जो दो बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, मैं गुजारिश करूँगा उनके वालिद मोहतरम से, वालिद मोहतरम से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और चूँकि हिफ्ज़ का पूरा डिपार्टमेंट हमारे मुफ्ती याकूब साहब देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब वो अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मुफ्ती याकूब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी तफसीलात हमारे वसी भाई ने आपके सामने बता दी हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से। उसमें जब ये शोबा हिफ्ज़ कायम किया गया था, मुझे थोड़ा सा अर्ज़ करना है, तो इस शोबा हिफ्ज़ के कायम करते वक्त बहुत सारी परेशानियों का, मुश्किलात का हमको सामना भी हुआ कि एक लोगों ने कहा कि दोनों चीज़ें एक साथ चलनी बहुत मुश्किल है, कि असरी उलूम भी एक साथ और हिफ्ज़ बराए नाम हाफिज़ बनेंगे, बच्चे काम के हाफिज़ नहीं बनेंगे। तो जिस वक्त मशवरा हुआ, मैं और मेरे अज़ीज़ दोस्त अबू साद मरहूम, हम दोनों एक तरफ रह गए थे। पेरेंट्स की मीटिंग हुई, पेरेंट्स को बुलाया, तो उनकी भी राय यही रही कि रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि उनकी खुलूस नीयत, रुजू इल्लाह और रात की आहों ने इस शोबे को जिला बख्शा और ये बड़ी आबोताब के साथ अपना सफ़र तय कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें पूरी तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। ये शोबा हिफ्ज़ हमारे मरहूम दोस्त कहा करते थे कि मैंने ये अपनी आखिरत के लिए, आखिरत की कमाई के लिए ये शोबा कायम किया है। तो हमारी इसमें यही नीयत रहती है। आप हजरात से इस शोबे के लिए खुसूसी तौर से दुआओं की दरख्वास्त है। अभी ये दस्तारबंदी की जो कार्रवाई है, ये हमारे आज के प्रोग्राम की सबसे अहम और सबसे बड़ी कड़ी है। अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा प्रोग्राम है, चूँकि कुरान करीम के ताल्लुक़ से है, तो बेजा नहीं होगा। हमारे जो उलमाए किराम जिनको मैं देख रहा हूँ, मौलाना सलमान साहब तो हैं यहाँ, ये मौलाना साहब जो बैठे हुए हैं, आप भी ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। हिफ्ज़ जिनके बच्चों ने किया है, तो हाजी, तो उनके पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है। एक तो दिख रहे हैं, हाँ इम्तियाज़ भाई, हाँ माशाल्लाह, आइए, तो वो भी आ जाएं। मुफ्ती फ़ुरक़ान साहब को देखता हूँ। मुफ्ती फ़ुरक़ान साहब अगर मजमे में हैं तो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। अभी आपके सामने बच्चों की दस्तारबंदी होगी। 2 बच्चे, अब तक हमारे कौन गांव से 6 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है। और जैसा कि अभी वसी भाई ने आपके सामने कहा था कि सीट बड़ी लिमिटेड और महदूद हैं, तो असल में हम इसके लिए एग्ज़ाम रखते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, उनकी दरख्वास्तें भी हैं, लेकिन इस शोबे में हम हर एक को आगे नहीं बढ़ाते, चूँकि दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। तो हर बच्चा हाफिज़ बनना और उसके साथ साथ असरी उलूम को भी आगे लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलने के लिए बड़े जज्बे और हिम्मत की भी ज़रूरत है। वैसे तो हर मुसलमान चाहता है कि मेरा बच्चा हाफिज़ बने, लेकिन ये सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ता न बख्शद खुदाए बख्शिंदा, तो उसके लिए 2 टेस्ट रखे जाते हैं। अभी हमारा टेस्ट हुआ तो हमारे मेयार पे उस टेस्ट में सिर्फ 3 बच्चे निकले। तो हमें उससे मसला नहीं है कि बच्चे कितने हैं, अगर वो टेस्ट पास करते हैं बच्चे तो ही हम उनको लेते हैं। तो बहरहाल दोनों टेस्ट हो चुके हैं और 3 बच्चों ने उसमें कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मज़ीद वक्त की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। असद, इम्तियाज़ और मुल्ला उस्मान, आपके सामने ये 2 बच्चे जिन्होंने इस साल हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत हासिल की है। उसी के साथ साथ
ہمارے 2 خوش نصیب پہلے ایسے بچے بھی ہیں. یہ جذبات کی بات ہے اصل میں. جب بچہ حافظ ہوتا ہے تو اس کی ایک خوشی الگ ہی رہتی ہے، چونکہ میں اس جذبے سے گزر چکا ہوں. اگرچہ اس کے پیچھے، میرے بچے کے پیچھے میں اگر یہ کہوں کہ اس کی والدہ کا مجھ سے زیادہ بڑا کردار ہے تو بے جا نہیں ہوگا. ان کی دعائیں اور ان کا سب کچھ بچے کے لیے کرنا. تو میرا بچہ بھی یہاں سے حافظ ہوا ہے الحمدللہ. پہلا بچہ میرا ہی تھا. اور آج جو یہ 2 بچے ہیں، عزیزم ملا عثمان اور اسد امتیاز، تو آگے بڑھیں. یقیناً ان کے والدین کو بھی آج بڑی خوشی ہو رہی ہوگی. والد حضرات تو یہاں موجود ہیں، ان کی والدائیں نیچے ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں بھی اور آگے بھی. میں بولا تو بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے آپ ان کا استقبال کریں. اللہ کرے کہ یہ قرآن جو انہوں نے محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں، یہ ان کی زندگی بن جائے. یہ دعا کریں سب. اور ہمارے مرحوم دوست ابو سعد، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. بڑے خوش ہوا کرتے تھے اس موقع کے اوپر اور سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے قرآن کریم کو. ہمارے مفتی حذیفہ صاحب، مفتی حفیظ اللہ صاحب، معاف کیجیے گا، ہمارے عزیز ترین قریب ترین دوست، سراج العلوم کے ناظم تعلیمات اور دارالعلوم دیوبند جیسی مایہ ناز یونیورسٹی کے اندر یہ پڑھے ہیں اور معین مدرس بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑے ہیں بھائی. چلو بیٹا، ابھی ہو گیا نا، بس 1 منٹ. یہ بچوں کو بلاؤں گا جب کچھ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلی جگہ کے پہلی مرتبہ کرا تھا نا. دے دے. ماشاء اللہ یہ خوش نصیب بچے ملا عثمان رضوان اور اسد امتیاز. ابھی ہمارے سامنے 2 ایسے خوش نصیب اور ہونہار طالب علم بھی آ رہے ہیں. بیٹا آگے آ جاؤ. عزیزم عبداللہ صادق، اس نے ابھی 17 فروری کو ایک بیٹھک میں یعنی ایک ہی مجلس میں قرآن کریم مکمل سنایا ہے. ماشاء اللہ. یہ آگے آگے لے لو نا، ان سے دلو. یہ ماشاء اللہ یہ ہمارے بشیر بھائی کا پوتا ہے. ان کے والد بھی ہوں گے شاید یہاں، اور ان کے نانا بھی آ رہے ہیں. ماشاء اللہ آ جائیں بھائی. ہاں نا سعد. دوسرے خوش نصیب طالب علم عزیزم محمد سعد سلمہ. اس بچے نے بھی دراصل ایک بیٹھک میں ہی سنانے کا وہ کیا تھا، لیکن استاد محترم کی کچھ ایسی وقت وہ آئی تھی تو وہ 2 بیٹھکوں میں سنایا اس نے. تو ان کے لیے ہمارے یہاں خصوصی سند ہوتی ہے جو ایک بیٹھک میں یا 3 بیٹھک میں یا کم از کم 5 بیٹھکوں کے اندر قرآن کریم سنا دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی آپ دعا بھی کریں اور ان کا استقبال بھی کریں، حوصلہ اور ہمت بھی بڑھائیں ان کی. اسکول کی طرف سے ان بچوں کے لیے ہدیہ بھی ہے سرٹیفکیٹس کے ساتھ ساتھ. بھئی ان کے استاد محترم جو ہیں ابھی حافظ ربان صاحب ہیں، وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. حافظ ربان صاحب جی ماشاء اللہ. تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اسکول کی طرف سے ہمارے نوجوان جنرل سیکریٹری مولانا مصعب صاحب یا مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب کے ذریعے سے. اور کس کا ہے؟ اچھا بس یہ ٹھیک ہے یا نہیں دینا؟ ٹھیک ہے. ابھی ہم درخواست کریں ہاں اپنے مہمان خصوصی اپنے دوست جناب مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب ناظم تعلیمات سراج العلوم بھیونڈی کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصائح سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. حضرت والا سے درخواست ہے
بڑھا دیں چیئر ایک چیئر لگا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كريما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز علماء کرام، الہدایہ پبلک اسکول کے تمام اساتذہ کرام، ٹیچرز حضرات اور معلمات، کونگاؤں اور اطراف سے تشریف فرما دانشوران قوم و ملت، خواتین اسلام، عزیز طلباء اور طالبات، یہ موقع ہم سب کے لیے بہت ہی مسرت افزا ہے، بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج کی اس عظیم الشان مجلس، جسے جشن ہدایہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے دو طلباء کو علماء کرام کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار رکھی گئی، انہیں ٹرافی اور سند سے نوازا گیا، اور اس الہدایہ پبلک اسکول کے چیئرمین ہمارے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر کمال انظر صاحب اور ہمارے مرحوم شیخ ابو سعد صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا مصعب صاحب ندوی دامت برکاتہم، اسی طرح سے ہمارے دوست حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قاسمی، مفتی نثار احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، اور ہمارے کرم فرما جناب وسیع اللہ سر صاحب اور دیگر معزز علماء اور اسٹاف کے دیگر احباب کے ذریعے سے، ٹیچرز حضرات کے ذریعے سے ان کو نوازا گیا. اللہ تبارک و تعالی ان نوازشات کو بے انتہا قبول فرمائے. مجھے الہدایہ پبلک اسکول کے نظام سے بڑی مسرت ہوتی ہے، اور جب کبھی بھی اس اسٹیج پر آنے کا موقع ملتا ہے تو طبیعت مچل جاتی ہے، اور اس کی ساخت اور پرداخت کو، اس کے اصول اور ضوابط کو، اس کے نظام کو دیکھ کر کے ایک عجیب محبت پیدا ہوتی ہے.
میری دعا ہمیشہ الہدایہ پبلک اسکول کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے خود بھی اس ادارے کے اصول اور اس کے نظام سے متاثر ہو کر کے اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر داخل کیا ہے۔ یہ ادارہ جہاں ایک طرف بچوں کو اس عصری دور کے اندر، عصری تعلیم کے دور کے اندر بہترین عصری تعلیم سے ہمارے نونہالوں اور جگر گوشوں کو آراستہ کرنے کے لیے اپنی بساط سے اوپر اٹھ کر کے کام کر رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی اس کا نظام اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے ابھی ہمارے اجلاس کے ناظم اناؤنسر جناب وسیع اللہ سر صاحب سے سماعت کیا کہ 71 بچوں نے الہدایہ پبلک اسکول سے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اور کتنے بچے ہیں جو مختلف برانچوں کے اندر الہدایہ پبلک اسکول کی درجات حفظ کے اندر اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم ان بچوں کے اوپر بھی دستار کا یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ معمولی سی نوازشات ہوتی ہیں جو بچوں کے اوپر دستار رکھ کر کے انہیں سند اور ٹرافی سے اور معمولی انعامات سے نواز کر کے آج ہم مسرور ہوتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے اس وقت کو، میدان محشر کو، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کو اور ان کے والدین کو اور ان کے کنبہ اور اہل خانہ کو جب نوازے گا، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہ موقع ہم سب کے لیے قابل رشک ہوگا۔ آپ وہ احادیث پڑھتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، آج بھی دہرانے کی ضرورت ہے، تکرار کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے خود پڑھا ہے، اور اپنے فرشتے جبریل امین کے توسط سے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے، جو دنیائے انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا آخری دستور اور آئین ہے۔ یہ کتاب جس وقت نازل ہوئی ہے، اس نے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو کردار کشی ہو رہی تھی، جو بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھیں، انسان آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے، یوں کہیے کہ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، کراہ رہی تھی، انسانی اقدار کو پیروں تلے انسان ہی روند رہا تھا۔ اس کتاب ہدایت کو پا کر کے انسانی قدروں کو پھر سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اپنے اندر رہبرانہ خطوط اور اصول رکھنے والی کتاب ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اس سے محبت کرتے، اس کے تراجم ہمیں آتے، اور اس کے جو مضامین ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی جو مرضیات ہیں، ان مرضیات کو معلوم کر کے ہم ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے، جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنی اسوہ کی شکل میں پوری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
اللہ عنہا سے جب کسی صحابی نے پوچھا کہ ذرا بتائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا سلوک اور برتاؤ کیسا تھا، کیا ارشاد فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، جو الفاظ اور نظم کی شکل میں جو عبارتیں قرآن کریم کے اندر، جو تعبیرات الفاظ کی شکل میں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کی شکل میں انہی باتوں کو دنیائے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے تمام ذمہ داران الہدایہ پبلک اسکول کے چیئرمین، جنرل سیکریٹری، اساتذہ کرام، معلمات، طلباء، طالبات اور تمام ملازمین و معاونین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ کام سنبھالا ہے جس کام کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، برکف جام شریعت، برکف سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانت جام و سنداں باختن۔ ایک طرف عصری تعلیم کے اندر بچوں میں ٹیلنٹ پیدا کرنا اور انہیں دنیا کے لیے مفید اور کارآمد بنانے کی کوشش کرنا، سائنسی علوم سے انہیں آراستہ کرنا، ڈاکٹر، ماسٹر اور سیاسی لیڈری کے میدان میں انہیں برپا کرنے کی کوشش کرنا، جہاں یہ سارے کارنامے اس ادارے کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں، وہیں ان بچوں کا رشتہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے معبود سے مضبوط اور استوار رکھنے کے لیے ناظرہ اور پھر حفظ قرآن کریم کی شاندار اور بہترین، قابل رشک، ممتاز اور طاق تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں تمام اسٹاف کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر یہ موقع فراہم کیا ہے تو آپ اس کو غنیمت جانیے۔ جو چند سیٹیں بچی ہوئی ہیں آپ جلد کیجئے، ورنہ ان سیٹوں کو پر ہونے میں دیر نہیں لگے گی، آپ کو کفے افسوس ملنا پڑے گا۔ آپ اپنے بچے کو اچھا انسان بھی بنائیں اور دنیا کے لیے مفید اور کارآمد بنائیں، اور آخرت کے لیے بھی اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ ہمارا بچہ ایک طرف ڈاکٹر، انجینئر ہو تو دوسری طرف قرآن کے علوم اور اس کے مضامین پر وہ عمل کرنے والا بنے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ہم دونوں میدان کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کارنامہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر شیخ ابو سعد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک نظام برپا کیا، اور ان کے پیچھے ان کے اخلاف یہ کام لے کر کے بڑی حسن اور خوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون گاؤں میں اور ممرا میں، اسی طرح بدلہ پور میں کیمپس کی شکل میں ایک بہت بڑا نظام برپا ہے جو چل رہا ہے۔ اورنگ آباد میں یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بھیونڈی شہر کے اندر ان کی تین برانچز ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع ہمیں میسر کیا ہے، ہم اس سے وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کو دینی اور عصری دونوں تعلیم کے اندر آگے بڑھانے کے لیے اس سے وابستہ ہو کر کے اس کے اصول اور نظام سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر تمام اسٹاف کے خدمت میں مبارکباد پیش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے کہ آپ آگے ہی رہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہماری طرف سے ایک مومنٹ آف اپریشیشن ہے۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سید کمال انظر صاحب سے، مولانا مصعب ندوی صاحب سے کہ وہ آگے آئیں اور مفتی صاحب کو اعزاز سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، آپ کی تمام نصیحتوں کا اور آپ کی قیمتی وقت کا جو آپ نے ہمارے لیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں صرف عصر کے وقت تھوڑا سا پہلے میں نے مفتی صاحب کو دعوت دیا اور انہوں نے ترنت قبول کر لیا۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔
اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہماری مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. ان کے بڑے ابو ہاسپٹلائز تھے, اور آج بھی جو بچہ ہمارے ہاں حفظ کر رہا ہے, اور 2 بچے مفتی صاحب کے ہمارے یہاں ہیں اسکول میں بھیونڈی میں, اور مفتی صاحب کا بچہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری اس مختصر سی دعوت پہ مفتی صاحب نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا. ہم پوری مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اتنا وقت ہمیں دیا. جزاک اللہ خیرہ. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اب تشریف لے کے چلیں, اور چونکہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں یہاں پہ اور والد محترم لوگ ہیں جس کے لیے آئے ہوئے ہیں, اب صرف اور صرف وہی آپ کے بیچ میں ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جن بچوں نے حفظ مکمل کیا تھا ہم ان کا بھی اپریشیشن کریں,